बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आँखों के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आँखें जिस तरह कि आपको पता हैं अल्लाह की तरफ से दी गई एक बेहतरीन नेमत है, जिसकी वजह से हम दुनिया की जो खूबसूरतियाँ हैं उनको देखने के काबिल हैं। आँखें इंसान की शख्सियत की आयनादार होती हैं और उसके जज्बात की अक्कासी भी करती हैं। और अगर हम सोचें तो हमें एहसास होता है कि सुबह से लेकर रात तक जब तक हम सोते हैं हमारी आँखें मुसलसल इस्तेमाल होती रहती हैं। और यही वजह है कि कुदरत ने इनकी हिफाजत का स्पेशल इंतज़ाम किया हुआ है पलकों और आँखों में कतरों की सूरत में। ये तो कुदरत की तरफ से आँखों का हिफाजत हो गई कि किस तरह से कुदरत हिफाजत करती है, हम किस तरह से अपनी आँखों की हिफाजत कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। स्पेशली आज शोबे चश्म के हवाले से हम आज चाहते हैं कि गुफ्तगू करें। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद खान, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, पिम्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और 24 साल से ज़ायद इनका एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आरिफ, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। जिस तरह कि मैंने कहा कि शोबे चश्म आजकल जो है वो एक वबा की सूरत में सामने आया है, तो थोड़ा सा सर बताइएगा कि ये क्या होता है, क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, ये है क्या? जैसे आपने ख़ुद कहा कि आँखों के लिए अल्लाह ताला ने हिफाजत का बंदोबस्त किया है, जिसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो आप ब्लिंक करते हैं बार बार, ये एक तरह से सफाई का इंतज़ाम कुदरत ने किया है। दूसरा, आँखों में को नरम रखने के लिए और उनमें नमी रखने के लिए अल्लाह ताला ने कुदरत ने आंसू उसमें रखे हैं। अब उससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आँखें नरम और चमकदार रहती हैं और दूसरा कॉन्स्टेंटली वॉश होती रहती हैं। अब आशूबे चश्म की जो आपने बात की, या पिंक आई, आजकल बहुत ये कॉमन है। ये इट स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान के अंदर कराची, अच्छा, और फिर उसके बाद नॉर्थ की तरफ आना शुरू हुआ। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसको आप एक कॉन्टेजियस डिज़ीज़ कह सकते हैं, यानी कि जो मुतादी बीमारी है, इस तरह की चीज़ है। और इसकी जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने की वजह कांटेक्ट है। अच्छा, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट है। सही। और ये थोड़ी सी मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि गो कि ये विजन थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ को क्रिपल कर सकती है। अच्छा, वो हाँ किस जी, तरह वो से? इस तरह कि एक तो ये देखने में आप देखें तो बहुत ही आंखें आपकी सुर्ख और डरावनी उनकी वो बन जाती है। दूसरा, चूँकि आपने रोज़मर्रा के मामूलात हैं, कोई ऑफिस वर्कर है, कोई डॉक्टर है, या इवन कोई जो फिज़िकल काम करने वाला है, जब तक आप किसी चीज़ को प्रॉपरली देखेंगे नहीं, आप उसमें परफॉर्मेंस कैसे देंगे? अच्छा, तो इसकी मौजूदगी में नॉर्मल काम करना नामुमकिन है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि आइज़ आपकी रेड हो जाती हैं, बल्कि ये आपकी विजन को भी अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक, और आपने कहा कि ये एक से दूसरे को लगता है, तो ये किस तरह से इन्फेक्शन एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है? थोड़ा सा ये बताइएगा कि एहतियात क्या करनी चाहिए इसमें। देखिए, लोगों को ये समझना है कि ये बीमारी चूँकि वायरस है, वायरस एक बहुत छोटा सा एक चीज़ है, ये कांटेक्ट के थ्रू होगा। मसलन आपने किसी से हाथ मिलाया और उसको ऑलरेडी ये बीमारी है, और फिर वो हाथ आपने अनजाने में आँख को लगा दिया, तो ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको ये स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा इस्तेमाल शुदा तौलिए का के कांटेक्ट के साथ कोई ऐसी चीज़, जैसे अब ख़वातीन हैं, आँखों में आपने कोई काजल या कोई ऐसी मेकअप की चीज़ लगाई, उसको किसी ऐसे पेशेंट की जिसको ऑलरेडी वायरस है, अगर आप उसको रीयूज़ करेंगे तो ये आपको हो सकता है। और किसी भी किस्म का रुमाल, कोई दुपट्टा, कोई चीज़ जिसके अंदर ये वायरस मौजूद होगा, जब आप उसको टच करेंगे तो आप दूसरे को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर जिस पेशेंट को ये है, उसको दो तीन चीज़ें करनी चाहिए। नंबर 1 कि अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोए, ठीक, ताकि अगर हाथों के साथ वायरस है तो वो वॉश कॉन्स्टेंटली होता रहे। नंबर 2 कि लोगों से मुसाफा करने से, उनसे कांटेक्ट करने से, गले मिलने से थोड़ा परहेज़ किया जाए और उनको बता दिया जाए कि ये वजह है कि मैं आपसे हाथ नहीं मिला रहा हूँ। और उससे भी ज़रूरी ये है कि अगर आप काला चश्मा पहन लें, हाँ, तो देखने वाला खुद ही समझ जाएगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। सही। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो दूसरे को मैसेज मिलेगा, तीसरा आपकी एक शील्ड बन जाएगी
جو آنکھ سے دوسری آنکھ میں جراثیم ٹرانسفر کرنے میں معاون ثابت ہوگی, روکنے میں معاون ثابت ہوگی. صحیح. تو سر جس طرح کہ ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ویژن میں افیکٹ آ رہا ہوتا ہے, تھوڑا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, تو کیا ڈارک گلاسز لگانے سے اس میں بھی کوئی افاقہ ہوتا ہے, یا بس صرف یہ ہے کہ دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پنک آئے ہوئی بھی ہے؟ دیکھیں جہاں تک ویژن کا تعلق ہے, اس میں دو چیزیں اس کے لیے بری ہیں. نمبر 1 از سوزش. جب آنکھ سوج جائے گی تو اس کی دیکھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو جاتی, ایک. نمبر 2, وائرس کے ساتھ کبھی کبھی سپر امپوزڈ انفیکشن بیکٹیریل ہو جاتی ہے. اچھا. دوسرے لفظوں میں وائرس کے ساتھ بیکٹیریا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے, اور اس کی موجودگی میں آنکھ کے اندر پس بن جاتی ہے. جب پس بن جاتی ہے تو ایک یلو کلر کی مٹیریل آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے. صحیح. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں آپ کہیں جا رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی یلو پانی پھینکنا شروع کر دے تو آپ کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے گی. ٹھیک. تو اسی طرح مریض کو بھی دیکھنے میں مشکل پیش آتی ہے. اچھا سر, تو آپ نے کہا کہ جس طرح کے وائرل اور بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس جو ہے ان کے تھوڑی سی علامات میں فرق ہے. جس طرح کہ بیکٹیریل میں آپ نے کہا کہ یلو سا مٹیریل آنا شروع ہو جائے گا, تو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو ایک تو ڈاکٹرز کو وہ فون کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ سرخ ہوئی ہوئی ہیں, تو کون سی اینٹی بایوٹک یوز کرنی ہے. اور بہت سارے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ خود ہی اینٹی بایوٹک یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ یہ ریکمینڈ کریں گے کہ خود ہی بازار سے لے کے اینٹی بایوٹک یوز کرنا شروع کر دینا چاہیے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ, انیشلی تو یہ بیماری وائرل ہے, تو اس کے اندر اینٹی بایوٹک کا کوئی رول ایز سچ نہیں ہے. میں خود بھی چونکہ اسی شعبے سے ہوں اور ایک سرکاری ہسپتال میں کام کرتا ہوں, تو مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ لوگ آنکھوں کی بیماریوں کو بہت ایک عام سی کوئی چیز سمجھتے ہیں, اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تصویر بھیج کے ہی اس کا علاج کروا لیں, ڈاکٹر کے پاس جانا نہ پڑے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور اپنے ساتھ زیادتی ہے مریض کے. کیونکہ جب تک آپ فزیکلی, ہمارے پاس ایک مشین ہے جس کے اوپر ہم بیٹھ کے, نارملی اگر آپ مجھے بھی یہاں سے دکھائیں اتنی دور سے, تو میں شاید لائیو بھی آپ کو اتنا اچھا نہ ڈائگنوز کر سکوں کہ جتنا مشین پہ بیٹھ کے پراپر دیکھ کے مجھے پتہ چلے گا کہ اس مریض کو کیا ہے اور اس کا میں نے ٹریٹمنٹ کا پلان کیا تیار کرنا ہے. جب ڈاکٹر خود ہی نہیں جان پائے گا کہ اس پیشنٹ کو کیا ہے, تو وہ کیسے آپ کی اچھی دوا تجویز کر سکتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا لوگوں سے کہ جن کو یہ ایشو ہے وہ قریب ترین آئی اسپیشلسٹ کے پاس ضرور جائیں. پلیز تصویر کے اوپر خاص طور پہ میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ لوگ آتے ہیں, آ کے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں جی میرے بچے کو بھی یہ ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لکھ دیجئے. صحیح. یہ بہت کامن پریکٹس ہے. صحیح. دیکھیں بچوں کی ٹریٹمنٹ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, بڑوں کی ٹریٹمنٹ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ضرور اپنے بچوں کو ہاسپٹل لے جائیں. گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر بہت اچھا انتظام ہے. اسلام آباد میں جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں بچوں کی الگ سے او پی ڈی ہے اور ڈاکٹرز ہر وقت 24/7 موجود رہتے ہیں. ان کو دکھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ غیر ضروری ٹریٹمنٹ جو کہ نارملی تصویر دیکھ کے کی جاتی ہے اس سے وہ بچ جائیں گے. صحیح. اور نہ صرف بیماری پہ قابو پایا جا سکے گا بلکہ اس کی آگے ٹرانسفر بھی رک سکتی ہے. اچھا, اگر ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں جانا چاہ رہے تو کیا گھر میں رہ کے یہ خود ہی ریزالو ہو سکتا ہے, اور کتنے دن لگتے ہیں اس انفیکشن کو ریزالو ہونے میں؟ دیکھیے کوئی بیماری ہو, مثال کے طور پہ آپ کو ٹونسلائٹس ہے, گلا آپ کا خراب ہے, تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تو الٹیمیٹلی تو آپ ٹھیک ہو ہی جائیں گے. صحیح. لیکن اس کے لیے جو پرائس پے کرنی پڑے گی آپ کو, وہ جو ٹائم ہے 8-10 دن کا, اس میں جو آپ ایک عذاب سے گزریں گے اور ایک ٹارچر ہوگا نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی ایک, فرض کریں کسی بچے کو یہ ہے اور آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرا رہے, تو اس کے ساتھ اس کی مدر, اس کے فادر, اس کے بہن بھائی, وہ سارے کے سارے پورا گھر ڈسٹرب رہے گا. نمبر 1. نمبر 2, اس میں کوئی کمپلیکیشن ہوگی تو اس کے لیے بھی خمیازہ مریض بھگتے گا. نمبر 3, اس کی جو انفیکشن ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر بھی آسانی سے ہو جائے گی کیونکہ آپ علاج جو نہیں کروا رہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک کالر ہے, ان کو لیتے. جی. السلام علیکم.
جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز ہمیں صحیح سے نہیں آ رہی ہے، شاید لائن میں کوئی مسئلہ ہے. جی آپ دوبارہ ہمیں کال کیجئے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو یہ ہے کہ بیماری الٹیمیٹلی تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن بہت زیادہ ٹائم لگے گی. پھر یہ ہے کہ آپ انفیکشن بھی اسپریڈ کر رہے ہیں. اچھا اگر کسی بچے کو ہوا ہوا ہے تو کیا سر ان کو اسکول بھیجنا چاہیے یا کچھ دن چھٹی کروا لینی چاہیے؟ کیونکہ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھریٹ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے امپیکٹ ہو جائیں گے. تو اس میں کیا یہ آپ کرنا نے چاہیے؟ بہت اچھا کویسچن کیا. بڑوں کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں، ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور وہ آفس میں بھی کسی حد تک دوسروں کو محفوظ، لیکن بچے چونکہ ناسمجھ ہوتے ہیں. میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ بچوں کو آپ ضرور اسکول سے آف کروائیے، ٹھیک ہے. اور جب تک وہ صحت مند نہیں ہو جاتے. کیوں کہ وہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تو کھیلیں گے، ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں گے، دوڑیں گے، گیمز میں جائیں گے ڈیورنگ ریسیس پیریڈ. وہ بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ اپنے ساتھ سب کو انفیکٹ کرے گا. تو اگر کسی کلاس میں ایک یا دو بچوں کو یہ ایشو ہے تو ٹیچر کو چاہیے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے، ٹھیک ہے. اس کا علاج کروائے اور ان کو کچھ عرصے کے لیے باقی کلاس سے آئسولیٹ کر دیا جائے. صحیح، یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ٹیچر اگر نوٹس کر لیتی ہے تو وہ پیرنٹس کو اطلاع دے اور ان کو کہے کہ بیٹا آپ ایک دو دن چھٹی کر لیجیے. یہاں پر کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اظہر بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی اظہر صاحب سوال پوچھیں. جی میڈم مجھے ماتھے کے قریب گیند لگی تھی، کرکٹ کی جو گیند ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ مجھے آنکھ پر اثر کر گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ آپ کو گیند کب لگی تھی اور کیا اثر کر گئی؟ آپ کی ویژن افیکٹڈ ہے، آپ کو صحیح نظر نہیں آتا؟ جی نظر تو آتا ہے، اڑک کی بہت ہے، جس سے اڑک محسوس ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. تو ابھی جب میں دیکھتا ہوں تو اس کے دیکھنے میں مجھے برا سا بال نظر آتا ہے بائیں آنکھ پہ، نیچے والی سائڈ سے. صحیح. اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے جب یہ ہوا تھا؟ آنکھ والی ڈاکٹر کو دکھایا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے قطرے دیے تھے لیکن اس سے پھر مجھے فرق نہیں پڑ گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوا تھا آپ کو؟ یہ جون کے مہینے میں. جون کے مہینے میں، یعنی کافی عرصہ ہو گیا اور ابھی بھی آپ کی جو ویژن ہے وہ واپس نہیں آئی ہے صحیح طریقے سے؟ جی نہیں آئی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. سر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ یہ بتائیے کہ آپ پہلے اینک کا استعمال کرتے تھے؟ جی نہیں سر، اینک کا استعمال نہیں کیا میں. اب یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو ایگزامینیشن کر کے کہ بعض اوقات جو چوٹ ہے اس کا بہت امپیکٹ، شکریہ کال کرنے کا. جی اس کا امپیکٹ کتنا ہے آپ کی آنکھ کے اوپر. اگر تو بہت شدید چوٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ کا جو آئرس ہے، آئرس اور پیوپل ایک چیز ہوتی ہے جو آئی کے اندر، آنکھ کے اندر لائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں جانے کا، اس کے مسل بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. ان کے ڈیمیج ہونے سے جو آنکھ میں قدرتی سسٹم ہے جو لائٹ کو اندر جانے پہ کنٹرول کرتا ہے، یعنی کہ جب اندھیرا ہو اور لائٹ کم ہو تو وہ پیوپل ڈائلیٹ کر جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لائٹ اندر جا سکے، اور جب تیز روشنی ہو تو وہ کنسٹرکٹ کر جاتا ہے. اس مسل کا بھی ڈیمیج اس چوٹ سے ہو سکتا ہے. موسٹ پرابلی آپ کا شاید وہ ہوا ہو. اگر یہ صورت ہو تو پھر وقت لگے گا. آئی اپنے آپ کو ریکور خود کرے گی ود دا پیسج آف ٹائم، لیکن اس کے ساتھ قطروں سے جو محلول ہیں ان سے بھی بڑی مدد ملتی ہے. لیکن اگر آنکھ کا پچھلا حصہ ریٹنا اگر متاثر ہو گیا ہے تو پھر ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں ایگزیکٹ بتانے کی پوزیشن میں تو نہیں، لیکن موٹا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تو ریٹنا انوالوڈ ہے تو پھر آپ کو کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے. ان کی روشنی میں پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس پیشنٹ کا کیا کرنا ہے. یعنی کہ یہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو دکھا لیں اور ٹیسٹ وغیرہ کروا لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ریٹنا افیکٹڈ ہو. اور آپ نے کہا کہ یہ ویژن جو ہے یہ ریکور ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے اگر تو لینز اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور جو مسل خالی ڈیمیج ہے اور سوزش ہے تو سوزش آنکھ میں وقت لیتی ہے. کوئی بھی چیز چوٹ چاہے آنکھ کی نہیں، کان کی ہو، ہاتھ کی ہو، اٹ ٹیکس ٹائم. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوراً میں کیوں نہیں ٹھیک ہوا. یہ دیکھنا پڑے. دوسرا پھر یہ چیک کرنا پڑے گا کہ چوٹ لگنے سے پہلے آیا آپ کی نظر کیسی تھی. یہ سارے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کا ٹریٹمنٹ پلان بنے گا
اور اس کے مطابق آپ کا مسئلہ حل کیا جائے. یہاں پر ایک اور کالر ہے, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی شاید ان کو آواز نہیں جا رہی. السلام علیکم. جی ڈسکشن کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر عارف, جس طرح کہ انہوں نے بتایا ان کو بال لگی تھی, اکثر بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں شارپ آبجیکٹس ہوتی ہیں, اسپیشلی پینسلز ہیں, فورکس جو ہیں, ان سے بھی بچوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو اگر اس طرح خدا نخواستہ کوئی انسیڈنس ہو جاتا ہے جس میں جو ہے وہ چوٹ لگ گئی آنکھ پہ, تو فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کیا ہونی چاہیے فوراً سے؟ دیکھیے سب سے ضروری جو چیز میں آپ کی وساطت سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا وہ کھلونے ہیں. بہت چھوٹے بچے, ٹاڈلر جس کو بولتے ہیں, ان میں اکثر مریض جو ماں باپ لے کے آتے ہیں وہ ایک ایکسیڈنٹل چوٹ ہوتی ہے. مثلا بچہ گر گیا, اس کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی, ایکسیڈنٹلی اس نے اپنے آپ کو کر لیا. اس صورت میں تو چوٹ عموماً شدید ہوتی ہے. اچھا. اور اس کا بر وقت علاج ہی آنکھ کو بچا سکے گا. اگر آپ نے چوٹ اور علاج کے بیچ میں ٹائم زیادہ دے دیا تو ممکن ہے کہ آنکھ انفیکٹ ہو جائے, اور کوئی ایسی چیز جو کہ ہم شروع میں کر سکتے ہوں وہ ہم اس ٹائم پہ اگر نہ کر سکیں تو بعد میں پھر پچھتانا پڑے گا. صحیح, تو ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیں. اس اور پر مزید بات کریں گے. یہاں پر ایک کالر ہے, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سوال پوچھیں. سوال یہ ڈاکٹر صاحب سے میرا کہ میں ٹریول کرتا ہوں اور دوسرا گاڑی چلاتا ہوں. جی جی. اوہو, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. آپ ہمیں دوبارہ سے کال کر لیجئے. لگتا ہے کہ بارش کی وجہ سے کچھ کنیکشنز میں ایشو ہے, اور ان کی کال ہم ڈیفینیٹلی دوبارہ لیں گے. جی ہم تو شارپ آبجیکٹس کی بات کر رہے تھے. وہ بچوں کی بات میں کر رہا تھا. تو چھوٹے ٹاڈلرز میں تو یہ ہے. تھوڑے بچے جب بڑے ہیں جو کھیل کود سکتے ہیں اور کھلونے, ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسی کھلونے ہیں جو فائر آرمز کی شکل میں, پسٹل اور ان کی گنز کی شکل میں موجود ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو دکانوں پہ پیلٹس اورنج کلر کے, ہاں جی, وہ بہت کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ بہت تیزی کے ساتھ فائر کیا جاتا ہے. اچھا. اور اکثر بچوں کی آنکھ میں وہ جب لگے تو وہ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے کہ جو بعد میں ہمارے لیے مصیبت بنتا ہے اور اس بچے کے لیے بھی مصیبت بنتا ہے. صحیح. تو میری ریکویسٹ پیرنٹس سے یہ ہوگی کہ بچوں کو آپ فٹ بال کھیلنے دیں, باقی جو بھی کرتے ہیں وہ چیزیں دیں. یہ شارپ جو پیلٹس والی پسٹل اور جو گنز اور وہ اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں, اس سے پرہیز کریں, یہ نہ دیں بچوں کو. یعنی ماں باپ جو ہیں وہ کھلونا لینے سے پہلے ہمیشہ دیکھ لیں, میک شور کر لیں کہ وہ خطرناک تو نہیں ہے. اسی طرح کچھ کھلونے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں لیزر استعمال کی گئی ہوتی ہے, تو وہ بھی بہت زیادہ آئی تھنک ڈینجرس ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس متعلق؟ بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. لیزر اب تو خیر کم ہو گیا ہے, آج سے 7, 8, 10 سال پہلے تو بہت کامن تھا, ہر بچے نے اٹھایا ہوتا. تو وہ آپ کی آنکھ میں ایکسیڈنٹلی لگ جائے تو اس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا تھا. اب لیزرز کا اتنا نہیں, لیکن یہ جو میں نے آپ کو کھلونوں کی بات کی یہ ابھی بھی بہت کامن ہے. اور خاص طور پہ ہمارے دیہات قصبوں میں اگر آپ جائیے تو یہ فریلی اویلیبل ہے, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ہر چیز کو گورنمنٹ پہ ڈال دینا بھی عقل مندی نہیں. ہم خود اپنے تئیں جو فیملیز ہیں, گھر کے بڑے ہیں, وہ ان چیزوں کو نوٹ کریں, اور اگر کوئی غلطی سے چیز آئی ہے تو اس کو فوراً ہٹا دیا جائے تاکہ بچے محفوظ رہ سکیں. بالکل. یہاں پر کالر ہے, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سوال پوچھے. جی میرے بیٹے کی عمر ہے 17 سال. اچھا. ان کی آنکھ میں سجی شاید آنکھ میں ہو گئی ہے, وینا ریشا پہ گیا. ٹھیک. کب سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے؟ 2 سال ہو گئے جی. ٹھیک ہے. میں کرایا, آپریشن کرایا تو آنکھ ضائع ہو گئی. اچھا. تو اب میں یہ پوچھنا کہ اب ایسی تو آنکھ ہے جو اس سے نظر آتا ہو نہیں پہ سکتی ہے. اچھا, نہیں لگ سکتی, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی آنکھ میں مسئلہ ہو گیا تھا تو اب ان کو بالکل اس آنکھ سے نظر نہیں آتا؟ نہیں جی, نہیں نظر نہیں آتا جی. ٹھیک ہے. خاندان میں کسی اور کو بھی ہے یہ مسئلہ؟ نہیں جی. اچھا سر, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ یہ بتائیے
کہ اس کا ان کا جو آپریشن ہوا تھا کس قسم کا آپریشن تھا, کیا آپریشن ہوا تھا اس ٹائم پہ؟ جو جناب وینا ارشاد لاہور کرایا جناب سال سے جنا ہاسپٹل سے. اچھا, اور کیا آپریشن کی نوعیت کیا تھی؟ ہوا کیا تھا ان کو؟ انہوں کو یہ کہا تھا کہ چوٹ لگی ہے, چوٹ پہ ایسے وینا ارشاد آ گیا. اچھا, آنکھ لینا جو ہے میں سمجھ, آنکھ نکالی نہیں ہے, آنکھ ہے چھوٹی ہو. ٹھیک ہے, یعنی چوٹ لگ گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے آپریٹ کیا ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے ان کی بینائی نہیں واپس آئی, تو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آنکھ دوبارہ سے لگ سکتی ہے؟ لگ سکتی ہے, یہی پوچھنا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی, جس طرح کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے بچے کو بھی انجری ہوئی ہے اور پھر میرے خیال سے کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں. فرسٹ آپشن یہ ہے کہ اگر آنکھ کا صرف اگلا حصہ ڈیمیج ہے اور ریٹنا اور اسکلیرا پچھلا حصہ سلامت ہے, وہ بھی کچھ ایک ٹیسٹ ہیں اس سے پتہ لگے گا, ہمیں وہ کروانے پڑیں گے, تو پھر ان کی بات درست ہے کہ کارنیا جو فرنٹ والا حصہ ہے آنکھ کا, اس کی ٹرانسپلانٹ کرنے سے یہ نظر بحال ہو سکتی ہے. جو نئی آنکھ بول رہے ہیں, عموماً ہمارے ملک میں جو نئی آنکھ لوگ کارنیا ٹرانسپلانٹ کو کہتے ہیں. ہاں جی, تو وہ کارنیا ٹرانسپلانٹ کرنے سے ان کی نظر بحال ہو سکتی ہے, لیکن کتنے لیول کی بحال ہوگی, کس حد تک وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ تو انڈیویجولی مریض دیکھنے کے بعد ہی ہم کچھ حتمی بات کر سکیں گے. صحیح. لیکن جو دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تو یہ ریشہ جو انفیکشن کو کہہ رہے ہیں, اور اگر کوئی اینڈ آف تھلمائٹس یا اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہوگی, تو پھر تو انہوں نے اگر پچھلا سب کچھ ہی ڈیمیج ہو چکا ہے, تو پھر ہم مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کی سکیں گے سوائے کاسمیٹک ہیلپ کے. تو کاسمیٹک ہیلپ میں ایک آپریشن ہم کرتے ہیں جس کے اندر ہم آنکھ کے اندر ایک مصنوعی آنکھ ڈال دی جاتی ہے, جو کہ دونوں ایک جیسی دیکھنے میں لگیں گی, اور کاسمیٹیکلی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا, لیکن ویژن آئی ایم افریڈ کہ اس میں مشکل ہو جائے گا. تو جس طرح بچہ گرو کرتا رہتا ہے تو آنکھ کا سائز بھی ڈیفینیٹلی چینج ہوتا ہے, تو کیا وہ چینج کروانی پڑتی ہے اس ڈاکٹر میں عارف؟ میں عرض کرتا ہوں, اس میں یہ ابھی انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ ایج بچے کی کیا ہے. آنکھ کا آپ بالکل درست فرما رہی ہیں, آنکھ کے بچے کی عمر کے حساب سے اندر ایک کنفارمر ایک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آرٹیفیشل آئی ہماری ڈلتی ہے. اس کے سائز کو کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے اور اس کو کس سائز کا کنفارمر ڈلے گا. تو وہ جو آئی ایم شیور کہ سرجن جس نے کیا ہوگا, اگر تو انہوں نے وہ سرجری کی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے ڈالا گیا ہوگا. اگر نہیں بھی ڈالا گیا تو اس کے بعد میں دوسری سرجری کر کے اس کو اس کے سائز کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر عارف, بینگ این آئی اسپیشلسٹ, آپ کیا کہیں گے کہ کتنا فریکوینٹلی آئی چیک اپ کروانا چاہیے, اسپیشلی بچوں کی ویژن کی جب بات ہو؟ یہاں پر کالر ہیں, پہلے ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میڈم پہلے بھی کال کی تھی, جہانگیر احمد بات کر رہا ہوں, راوی ظفرآباد. جی, سوال پوچھیں. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں نا, گاڑی چلاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دفعہ چیک بھی کروایا تھا اپنا ٹیکسلا سے. اچھا. تو ٹیکسلا چیک کر کے مجھے بتایا تھا کہ ایک قطرے والی ایک دوائی دی تھی, وہ میں نے ڈالی, لیکن ایک تو میری آنکھوں کے آگے جو لہرا جاتا کبھی کبھار. اچھا. تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنا دھوپ میں جب دیکھتا ہوں نا, زیادہ دھوپ ہو تو میری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور بالکل میں آنکھ کھول نہیں سکتا, بعض بار میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اتنا یعنی کہ وہ پانی آ جاتا ہے آنکھوں میں, دھوپ کی طرف زیادہ دیکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے آئی سائٹ وغیرہ ویژن چیک کروائی ہے, اپنی نظر چیک کروائی ہے؟ ایک دفعہ ٹیکسلا سے کروائی تھی میں نے, ٹیکسلا سے. ٹھیک ہے. تو کیا کم ہے آپ کی ویژن, اور جو انہوں نے قطرے دیے تھے اس سے کچھ افاقہ ہوا تھا؟ ایک ایم دی تھی جو لکھ کے دی تھی کہ 1.5 کیا نمبر ہے اس کا, وہ دی تھی, اور اس کے بعد ایک قطرے کی دوائی دی تھی, قطرے دیے تھے. یہ بتائیے گا کہ رات کو ڈرائیونگ کرتے وقت کیا آنکھیں چندیاتی ہیں آپ کی؟ جی 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 بالکل بالکل. ٹھیک ہے. رات کو آپ کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے. کوئی اور سوال پوچھنا ہے؟ اور دن کو دھوپ میں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک. یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری 40 سال ہے. 48 ایئرس کے ہیں. اچھا اچھا. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی دیکھیے, اس میں جو یہ سمٹمز بتا رہے ہیں کہ دن کو نظر نہیں آتا اچھا اور رات کو ٹھیک نظر آتا ہے, ٹپیکلی یہ سفید موتیے میں یہ سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن ایج ان کی ینگ ہے, 48 اتنی بڑی ایج کے نہیں ہیں,
اب اس میں ہسٹری لینی پڑے گی کہ آیا ان کو شوگر کی بیماری تو نہیں کوئی یا کوئی اور وغیرہ تو نہیں کوئی اور چیز تو نہیں ہوئی. تو اگر تو ان کو دن کو اچھا نظر نہیں آتا اور رات بہتر ہو جاتی ہے تو پھر آپ قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی آنکھ کا معائنہ مشین پہ کروائیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو تکلیف ہے یہ موتیے سے تو نہیں آ رہی. اگر تو موتیے سے آ رہی ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی آگے پلان بنے گا کہ کیا کیا جائے. اور دوسری آپشن جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فوٹوفوبیا ایک بیماری ہے جس کے اندر مریض کو روشنی سے اریٹیشن ہوتی ہے. اس صورت میں ہم دوائیوں سے بھی علاج کرتے ہیں اور اینک کے ساتھ ساتھ جو ان کو پہلے دی جا چکی ہے ہم شیڈز دیتے ہیں. یعنی کہ آپ اگر دھوپ کو ایک لیول سے اوپر برداشت نہیں کرتے تو آپ کو ہم گاڑھے سبز یا کالی اینک ہم دے دیتے ہیں تاکہ آپ کمفرٹیبل رہیں. آپ کی کمفرٹ کے مطابق ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے کیا لینا ہے. صحیح. تو دوسری ٹریٹمنٹ پھر یہ ہو جائے گی. بالکل. اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے اگر ان کو صحیح سے نظر نہ آئے. اور آئی ڈونٹ نو اب یہ کوئی ہیوی ٹرک ڈرائیو کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یا بچوں کی اسکول کی بس تو نہیں کر رہے. تو جس طرح کے فارن کنٹریز ہیں وہاں پر تو ڈرائیونگ ٹیسٹ بہت فریکوینٹلی ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح کہ ان کو پرابلم ہے تو خدا نخواستہ ان کے لیے خود بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد یہ اپنی ویژن چیک کروائیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. آپ نے بات کی موتیے کی تو تھوڑا سا بتا دیجئے کہ سفید موتیا کیا ہوتا ہے, کالا موتیا کیا ہوتا ہے, لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس پہ آنے سے پہلے ابھی جو میں ڈرائیور کی بات آپ نے کی یہ میں کہنا چاہوں گا اور میں تعریف کرنا چاہوں گا اسلام آباد ٹریفک پولیس کی کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس جو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتی ہے اس میں ذرا سا بھی ان کو ڈاؤٹ ہو تو ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر اپنے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ایسے لوگ مریض ریسیو کرتے ہیں جن کو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں ڈرائیونگ لائسنس دینے سے. اچھا, اور بڑی اچھی بات ہے. ہاں جی. اور اوپینین سیک کرتے ہیں اسپیشلسٹ کی کہ بھئی بتائیے کہ اس کو لائسنس ایشو کیا جائے کہ نہیں. ٹھیک. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ رسک ذرا بھی نہیں لیتے. کیوں کہ جو انڈیویجول کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی چلا رہا ہے وہ بھی خطرناک ہے, لیکن جو آپ نے بتایا جیسے کوئی ایچ ٹی وی کا پوری بس لے کے جا رہا ہے اور اگر اس کو نظر نہیں آتا اور اگر اس کو آنکھوں کا ایسا مسئلہ ہے جیسے اس کو گلوکوما ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ پوری جانوں کو رسک پہ ڈالے گا. بالکل. تو وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں ایٹ لیسٹ 5-7 ڈیلی میں دیکھتا ہوں خود پرسنلی. ہاں جی. تو یہ چیز اپریشیٹ کرنے والی. باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے ہی کریں اور جو لائسنس ایشوئنگ اتھارٹیز ہیں وہ اس کو بڑی اسٹرکٹلی فالو کریں. اور جو بھی ڈرائیور ہے اسپیشلی جو پبلک ٹرانسپورٹ کو ڈیل کرتا ہے ان کو بغیر ڈاکٹر کی ایڈوائس کے ڈرائیونگ لائسنس ایشو نہ کیا جائے. اگر ان کو تھوڑا سا بھی لگ رہا ہو کہ ویژن میں پرابلم ہے تو ضرور ڈاکٹر کو چیک کروا لیں. یہاں پر کالر ہے ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں باجوڑ شاہدین بات کر رہا ہوں باجوڑ سے. جی سوال پوچھیں. جی سوال یہ کہ میرا 1 مہینہ ہو گیا کہ میرے آنکھوں کا جو اندر لال ہے وہ بہت لال رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آنکھیں بہت زیادہ لال رہتی ہے اور خارش بھی کرتی رہتی ہے 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. پانی وغیرہ بھی آتا ہے آنکھ سے؟ جی پانی بھی تھوڑا بہت آتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں آنکھوں میں ہے یا ایک آنکھ میں پرابلم ہے آپ کو؟ دونوں آنکھوں کا پرابلم. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کوئی چھینکیں وغیرہ بھی آتی ہیں, کوئی اور الرجیز وغیرہ ہیں آپ کو؟ الرجی یہ کہ خارش کرتے رہتے ہیں اور باقی کچھ بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے کسی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ ڈاکٹر کو دکھائے, ایک ٹوب دیا تھا وہ لگاتا وہ, باقی اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کوئی سوال پوچھنے؟ ڈاکٹر صاحب نے کیا دیا تھا آپ کو؟ کوئی ڈراپس وغیرہ دیے تھے؟ وہ لگاتا. جی آنکھوں کے ڈراپس دیے تھے؟ جی آنکھوں کے ڈراپس. اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کا جو کمپلین ہے وہ ٹپیکل الرجک کنجکٹیوائٹس کی لگتی ہے. تو اس کے اندر میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہوں گا. ایک تو آپ کو یہ ڈائگنوزز پوری پراپر ہونی چاہیے کہ آیا یہ الرجی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 کہ کس وجہ سے ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے. اور نمبر 3 جو ٹریٹمنٹ کی طرف ہم آتے ہیں
تو میں نے ہمارے ایکسپیرینس میں یہ آیا ہے کہ پیریفری میں اور جہاں پہ کہ اسپیشلسٹ موجود نہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کے علاوہ اور بھی لوگ ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو علاج کر دیتے ہیں بغیر پوچھے. اس میں ایسے مریضوں کو وہ کچھ ایسے قطرے دے دیتے ہیں جو بعد میں آنکھوں کا پرماننٹ ڈیمیج کر دیں گے. میں نے ریسنٹلی اس پہ کام سٹارٹ کیا اور میں نے دیکھا کہ بچے اسپیشلی جن کی آنکھیں ریڈ ہوں اور وہ لڑکپن میں جائیں اور ان کو وہ کانسٹنٹلی ڈراپس کورٹیکوسٹیرائڈز کے ڈراپس دیے جاتے ہیں جو بعد میں ان کو آپ کی آنکھ کا پریشر زیادہ کر کے کالا موتیا بھی بنا سکتے ہیں. بالکل، جس طرح کہ ہم نے کہا کہ اسٹیرائڈز وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ کافی خطرناک ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں اویلیبل، جو بھی وہاں پر ہے کوئی فارماسسٹ ہے اس نے کہہ دیا یا کمپاؤنڈر ہے اس نے کہہ دیا، اور پھر پیشنٹس کیا کرتے ہیں خود ہی خرید کے استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا لوگوں سے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی ٹریٹمنٹ دے بھی دی ہے اور اس سے آپ کو وقتی طور پہ فائدہ بھی ہو گیا ہے تو پلیز اس کو کنٹینیو مت کیجیے. جب آپ بہتر ہو جائیں اپنے قریبی معالج کے آنکھوں کے معالج کے پاس جا کے اس سے پوچھ لیں کہ یہ میں استعمال کروں یا نہ کروں. اور آپ کی کنڈیشن دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ کو اگر الرجی ہے تو اس کا لیول کیا ہے، ہر وقت ایک جیسا تو نہیں ہے، کبھی زیادہ ہے کبھی درمیانہ ہے کبھی کم ہے. تو آپ کا آنکھوں کا ڈاکٹر آپ کی آنکھوں کی بیماری کی سیویرٹی یعنی اس کی جو بیماری ہے اس کے حساب سے دوائی تجویز کرے گا. تو آپ جب بہتر ہوں یا خراب جس حالت میں بھی ہوں آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر اس کو کنٹینیو مت کیجیے. کیوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ دوائی آپ کو بعد میں کیا آپ کے پہ اثر ڈالے گی. تو بعد میں پچھتانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے آپ کو ڈاکٹر کو دکھا دیں. ہاں اس کے مطابق ایڈوائز. یہاں پر کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دین محمد بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. جی سوال پوچھیں. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی جو آواز ہے اس کو کم کر دیجئے، ہم سے بات کریں ڈائریکٹلی. سوال پوچھیں. سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے تقریباً 16 سال کی ہے. ٹھیک ہے. ابھی تقریباً اس کی آنکھیں ہمیشہ سخت رہتی ہیں. اچھا اور ٹھیک ہے. جب صحیح ہوتا ہے پھر بعد میں یہ جو سرخی اس میں بقایا رہتا ہے، یا پانی اس کو لگ جائے بھی یہ سخت رہتے ہیں یا تھوڑا دھوپ لگ جائے بھی اس سے سرخ رہتے ہیں. اچھا. اس کے لیے میں نے تقریباً ڈاکٹر کے پاس بھی گئے ہیں، بہت دفعہ لے کر گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں 18 سال کی عمر میں ہو جائے گی تو یہ پھر خود بخود صحیح ہو جائیں. کیا آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر؟ ٹھیک ہے. تو پڑھائی وغیرہ میں بھی اس سے مسائل ہو رہے ہیں، دیکھنے میں بلیک بورڈ وغیرہ دیکھنے میں مسئلہ ہوتا ہے بچے کو؟ جی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ ٹپیکل الرجک کنجکٹیوائٹس کا کیس ہے اور یہ بچوں میں ہوتا ہے عموماً. اس کو ہم ورنل کیریٹو کنجکٹیوائٹس بھی کہتے ہیں. اور یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. پھر جو آپ کی ایج میچورٹی کی طرف جاتی ہے تو اس کی سیویرٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ اگر نہ کروایا جائے تو بچے ہیں وہ آنکھوں کو ملنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھوں کے ملنے سے جو آنکھوں کی کالی پتلی یعنی کہ کارنیا، اس کی بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک. تو اس کو آپ ایسے مت سمجھیں کہ جیسے جلد ہے اس پہ خارش ہوئی، آپ کو الرجی ہے، آپ نے کوئی گولی کھائی اور آپ ٹھیک ہو گئے، یا آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز ملی تو آپ ٹھیک ہو گئے. آنکھوں میں الرجک جو بیماری ہے یہ آپ کے لیے دو دھاری تلوار ہے. اچھا. کیسے؟ نمبر 1 اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بچے چھوٹے ہیں وہ تو اتنا نہیں سمجھتے، وہ آنکھوں کو ملیں گے رگڑیں گے. نیچرلی جب آپ کو ایک ایچنگ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو ریلیو کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے. جب وہ ربنگ سٹارٹ کرتے ہیں آنکھوں کی تو کارنیا کو کانسٹنٹلی وہ ایک طرح سے اس کو رب کر رہے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں. اس سے کارنیا تھن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کو ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں، میں اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو کہ بعد میں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آپ الرجی کو سیریس لیں. اس کا جیسے وہ بتا رہے ہیں عموماً پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جیسے آپ کا گلا خراب ہے یا فلو ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو دوائی دی، آپ ٹھیک ہو گئے.
اب جس بندے کا کانسٹنٹلی گلا خراب ہونا شروع ہو جائے وہ ایک دو ڈاکٹرز کے بعد کہے گا جی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, میں سب ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہوں, میں ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ ایک اپروچ نیچرل سی ہے. اب الرجی میں یہ ان کو سمجھانا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر 1 2 3 4 چینج کرنے سے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے کانسٹنٹ آپ کو آئی ڈراپس کا استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے آپ نے اگر ایک کوئی ریس دوڑنی ہے تو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جی 100 میٹرز بھاگنا ہے یا 400 میٹرز کا ایک چکر جیسے گراؤنڈ میں, اگر آپ ایتھلیٹ رہ چکی ہیں تو آپ سمجھیں آپ لگانا چاہتی ہیں, تو آپ اس حساب سے اپنی سپیڈ مینٹین پھر کرتے ہیں. صحیح, یعنی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس کو سیریسلی لینا ہے. یہاں پر کالر ہیں, ان کو لے لیتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں رحیم خان سے. جی سوال پوچھیں. سوال یہ ہے کہ میرے بیٹے کو 5 سال کی عمر سے الرجی ہوئی ہے, تو اس کا اب وہ 9 سال کا ہو گیا ہے. تو اب نا اس کا درمیان میں ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے. رات سے ہی مطلب اس کو ہم لوگوں نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کروا دیا. اچھا. تو ڈراپس وغیرہ کچھ آئی ڈراپس تھے, لیکن 1-2 سال وہ لگاتار استعمال کرنے کے بعد نا کنڈیشن بہت زیادہ سویئر ہو گئی. پھر آنکھوں کے ارد گرد اندر جو تھے نا وہ دانے بننے لگ گئے بہت زیادہ. اچھا. تو پھر ہم لوگوں نے لاہور سے اس کا علاج کروایا. تو ڈاکٹر نے نا 2 دفعہ مطلب 1 مہینے کے وقت سے اس کو 2 دفعہ انجیکٹ کیا آنکھوں کے اندر. ٹھیک ہے. تو پوچھنا یہ تھا کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اس سے, وہ انجیکشن وغیرہ سے. مطلب 2 دفعہ ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد ہم لوگوں نے دوبارہ وہ انجیکشن نہیں لگوائے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو. اس سے ویکنس بہت زیادہ اس سے ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو ابھی جو اس کا جو مسئلہ تھا اس میں افاقہ ہے, جب انجیکشن لگوائے ہیں اس سے کوئی بہتری آئی ہے؟ ہاں جی, وہ 2 سال پہلے ہم لوگوں نے یہ علاج کروایا تھا. تو اس سے وہ دانے وغیرہ تو نہیں بنتے, لیکن موسم چینج ہوتی اس کی آنکھوں کو دوبارہ وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن اتنی کنڈیشن کلیئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہی تھا کہ اس کے انجیکشن لگوانے سے کوئی اس کے دماغ کو یا اس کی آنکھوں کی وین کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ دونوں سوال آلموسٹ ایک ہی ہیں. ہاں جی. تو میں جہاں سے میں نے بات ختم وہیں سے شروع کیجیے گا. یہ وہی تو جیسے آپ ایک ریس میں ایک سپیس بناتے ہیں کہ میں نے اتنی ریس دوڑنی ہے, تو آپ کی ایک کانسٹنٹ سپیڈ ہے اور آپ تنگ نہیں ہوتے. ایسے ہی پیرنٹس کو ٹریٹمنٹ کی پیس بنانی پڑے گی. ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ 1 2 4 ہفتے 6 ہفتے 2 مہینے سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کو کانسٹنٹلی آپ نے دوائیاں ڈالنی ہیں, اور پھر وہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو ایسے کرنے سے ٹھیک ہو جائے. اس پہ ٹائم لگے گا اور اس کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرنا پڑے گا. اگر والدین کو یہ بات پتہ ہو تو وہ تھکیں گے نہیں, وہ فرسٹریٹ نہیں ہوں گے اور بچہ سفر نہیں کرے گا. تو یہ جو انجیکشن کی یہ بات کر رہے ہیں, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو کالر ابھی رحیم یار خان سے بات کر رہی ہیں, ان کا پرابلم مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ٹریٹمنٹ بیچ میں سے انٹرپٹ کیا ہے اور چھوڑتی رہی ہیں. اچھا. میں نے جیسے ابھی کہا کہ کئی دفعہ وہ جاتے ہیں, لوگ ڈاکٹر قطرے دیتا ہے, وہ یوز کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جو ہی ٹھیک ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ الرجن تو موجود ہے ایٹماسفیئر میں, تو وہ دوبارہ سے اس کو وہی الرجی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کی سٹیجز ہیں الرجک کنجکٹیوائٹس کی. شروع میں یہ اور ہوتا ہے, پھر یہ اندر موٹے موٹے دانے, پیپلا ان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, جو آنکھ کے اندرونی حصوں میں, باہر سے نظر نہیں آتے لیکن اندرونی حصے میں ہوتی ہیں. پھر جب آپ بلنک کرتی ہیں تو وہ اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں, جس سے مریض اور آنکھوں کو رگڑتا ہے. تو یہ ایک وشیس سرکل میں آپ جانا شروع ہوتے ہیں. پھر بعد میں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ, جس میں اندر کنکریشنز بن جاتی ہیں. اچھا. ہارڈ کنکریشنز بن جاتی ہیں. تو جب قطروں کے استعمال سے افاقہ نہ ہو تو پھر ڈاکٹر آپ کو آنکھ کی اندرونی جھلی کے اندر انجیکٹ کرے گا دوائی. اچھا. اس کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو جو ان کے بچے کا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے, اور اس کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس ٹیکوں کو ہم بار بار نہیں لگاتے. ٹیکہ لگا کے کنڈیشن کو کنٹرول کر کے پھر اس کو قطروں پہ شفٹ کیا جائے گا. لیکن اس کو پلیز جو بھی آپ کے ڈاکٹر صاحب ہیں جن سے آپ کر رہے ہیں انہی کے پاس جائیے صرف. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح علاج کیا تھا, لیکن کنسلٹ کرنا دوبارہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کی کنٹینیوٹی ضروری ہے. جب تک کہ وہ ڈاکٹر خود ان کو نہ بتا دے کہ اب یہ ٹھیک ہو چکا ہے, پھر ایک
मेंटेनेंस डोज कोई भी दे देंगे जो कि आँख को स्टेबलाइज रखेगी। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी हमसे तो बात कर रहा हूँ जी, सवाल पूछे। आइए अपने बाजी आपको क्या था कि जी, सवाल पूछे। मैंने अखने बारे में बताया थी आपको। नहीं, सवाल दोबारा पूछें। मैंने अभी अखने बारे में ना, अखा सुबह जब उठता हूँ ना, चौड़ा चौड़ा जा अखा नीरा नीरा जा हो जाता वा, फिर पानी छिट्टे मारता हूँ मैं अखा में, फिर अखा में मलता, फिर वो तो बाद आस्ता 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 जाके फिर नजर टिकती है। अच्छा ठीक है, तो उससे बेहतर हो जाती हैं आंखें? हाँ जी हाँ जी, उसमें ठीक है। ये कब से हो रहा है आपको? कदे कदे होता होगा 2 साल। ठीक है, किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? नहीं, कोई नहीं। उम्र क्या है आपकी? अभी 55 साल। अच्छा, कोई और साथ आपको ब्लड प्रेशर का मसला या शुगर वगैरह का मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई किसी किस्म का। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनकी बातों से 54 ईयर्स एज ये बता रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली रिफ्रैक्टिव एरर का होने का चांस ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये किस तरह से है कि वो रब करते हैं तो उनकी विजन ठीक हो जाती है? थोड़ा सा उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक हो जाती है। वो ये कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर तक रब करता हूँ तो मेरा काम चल जाता है। अच्छा, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि आफ्टर 45 हम सब की एकोमोडेशन आँखों की थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। मे बी उनको देखने में दिक्कत पेश आती हो, तो वो डिस्टेंस एडजस्ट करके मुझे इन्होंने बताया नहीं कि ये क्या काम करते हैं। अमूमन जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या पढ़ाई लिखाई का काम ज़्यादा है, तो वो जल्दी डॉक्टर के पास आएंगे और अपनी नज़र की कमज़ोरी के हिसाब से ऐनक ले लेंगे। और जो लोग पढ़ाई लिखाई से कम ताल्लुक़ है और ज़्यादा फ़िज़िकल काम करते हैं, तो वो नेचुरली उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती। मेरा अपना ही ख्याल है कि ये केस रिफ्रैक्टिव एरर का है, तो अगर ये अपनी निगाह का मुआयना करा के उस हिसाब से चश्मा ले लें तो इनका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। सही। हाँ, यानी बहुत सारे मसले डॉक्टर से कंसल्ट करके सॉल्व हो सकते हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे कि आई चेकअप कब करवाना चाहिए, बच्चों को कब करवाना चाहिए, बड़ों को कब करवाना चाहिए, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, बच्चों में तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि स्कूल से ही इसका आगाज़ कर देना चाहिए। क्यों कि अमूमन बच्चों में जब वो स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट्स का इतना इंटरेक्शन नहीं होता जितना स्कूल टीचर और स्कूल वालों का होता है। बिल्कुल। तो ये स्कूल टीचर्स की ज़िम्मेदारी है, क्लास टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो नोट करे कि कौन सा बच्चा किस तरह देख रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं टीचर्स के फ़ायदे के लिए बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये आप नोट कीजिए कि जो आप लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड के ऊपर, अगर उसमें कोई बच्चा कॉन्स्टेंटली गलतियाँ किए जा रहा है तो आप अलर्ट हो जाएं कि मे बी कि उसको नज़र ठीक नहीं आ रहा, और आप उसको फौरी तौर पे मुआयना करवा लीजिए। नंबर 2, अगर कोई बच्चा कॉन्स्टेंटली आगे बैठता है और अगर आप उसको पीछे भेजें तो वो इरिटेट होता है या अनकंफर्टेबल हो जाता है, इस पे भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और लास्ट बात ये है कि आप आँखों को, जैसे आप कोई बच्चे बैठे हैं तो टीचर नोट करे। मैं भी उस्ताद हूँ और मेरे बच्चे ज़रा बड़े हैं, मेडिकल कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन उनको भी स्टिल हम नोट करते हैं कि अगर कोई सामने आपके बच्चे बैठे हैं और वो आंखों को स्क्वीज़ करके ऐसे देख रहे हैं तो उसमें भी आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि इसको नज़र नहीं आ रहा है। सही। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों की स्क्रीनिंग बहुत बिगिनिंग से करनी चाहिए। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि बहुत से लोग मिस करते हैं और उसमें हमारे जैसे प्रोफेशनल भी शामिल हैं, और मैंने नोट किया कि कई डॉक्टर्स के बच्चे भी इसमें सफ़र किया और उनको भी नहीं पता लगा। वो ये है कि जैसे आप दोनों आँखों से देख रही हैं तो आपको नहीं पता कि राइट आँख कैसी है और लेफ़्ट आँख कैसी है, किस में से क्या कितना नज़र आ रहा है। सही। अगर एक आँख कमज़ोर है तो दूसरी उसको कॉम्पनसेट कर देगी तो पता नहीं चलेगा। बच्चों में अगर एक आँख ज़्यादा कमज़ोर हो और एक बिल्कुल ठीक हो तो ज़्यादा कमज़ोर वाली आँख डेवलप ही नहीं होती। अच्छा। उसको अपनी ज़बान में हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि बाद में जब वो बच्चा किसी प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहेगा तो उसकी एक आँख
کام نہیں کر رہی نہیں ہوگی، کرے گی اور affected بعد میں ہوگی۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بڑی مفید گفتگو رہی آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جس طرح کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ آج کل آشوب چشم کا جو مرض ہے وہ بہت کامن ہوا ہوا ہے، تو اس کے لیے آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں تو ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیے، واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو میسج کر کے علاج مت پوچھیے، کیونکہ اس سے آپ کو افاقہ نہیں بلکہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی ویژن چیک کروانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ ہم نے کہا کہ اگر ایک آنکھ افیکٹڈ ہے تو دوسری آنکھ جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے افیکٹڈ آنکھ کی ویژن آہستہ آہستہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کھلونے جو کہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، جن میں پیلٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ والے کھلونے بچوں کو لے کر مت دیجیے، اور اگر کوئی گفٹ کر دیتا ہے تو سائڈ پہ رکھ دیجیے۔ بچوں کو سمجھائیے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، کیپ اسمائلنگ، اللہ حافظ۔